آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه في الآيات: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللہ رب العزت کی مصنوعات کی بات جو اپنی ذات کے اعتبار سے لکھتا ہے اور اپنی صفات کے اعتبار سے لکھتا ہے. اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہی اس کائنات کا خالق اور معبود ہے. اسی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور معاشرہ دے طرف سے اللہ نے بے حد و بے انتہا و سلام امام الانبیاء حبیب الانبیاء شفیع النبی رحمت للعالمین تاجدار سلطنت دنیا کی آمنہ کے لال باعث تخلیق کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے صدقے اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نہایت جلال الاحترام معزز سامعین ایمان کی جو بات میں آپ سے کرتا رہتا ہوں، اصل میں یہ بہت بڑی نعمت ہے. دنیا میں انسان چار چیزوں کو نعمت سمجھتا ہے: اولاد کو نعمت سمجھتا ہے، دولت کو نعمت سمجھتا ہے، اپنے وطن کو نعمت سمجھتا ہے، اور پھر ایمان جو ہے اس کو نعمت سمجھتا ہے. لیکن ان کے درجے مختلف ہیں. مثلا انسان کے لیے وطن بہت بڑی چیز ہے، اپنا ملک جو ہے یہ بڑی چیز ہے، بڑی نعمت ہے اللہ. یہ تو جو لوگ غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں ان سے پوچھیں، برما والے مسلمانوں سے پوچھیں، فلسطین والوں سے پوچھیں، کشمیر والوں سے پوچھیں کہ یہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے.
अपना वतन, अपना मुल्क, ये बहुत बड़ी नेमत होती है। इंसान आज़ाद जिंदगी गुजारता है, लेकिन दौलत के लिए इंसान वतन छोड़ देता है। ये दर्जे इसके लिए हैं कि मुल्क को वो नेमत तो समझता है, लेकिन अगर उसने दौलत हासिल करनी हो तो दौलत की खातिर वतन कुर्बान कर। अब ये खून पसीने की कमाई दिन रात मेहनत करके वो दौलत कमाता है, लेकिन अगर उसकी औलाद को जरूरत पड़ जाए तो फिर दौलत औलाद पर कुर्बान कर। यानी ये दर्जा बदर्जा नेमतें। लेकिन ईमान वो चीज है जिस पे आपने सब कुछ कुर्बान किया। अगर इंसान को इस नेमत की समझ लग जाए कि ईमान कितनी बड़ी नेमत है, उसके लिए फिर मक्का से हिजरत भी होती है, जिहाद में अपनी ही औलाद के सामने, माँ बाप के सामने खड़ा भी होना पड़ता है, और सारा घर का सामान, दौलत अल्लाह की राह में कुर्बान भी करनी पड़ती है। अब इस ईमान की जो लज्जत है, ये तो मैं ज़ाहिरन दो चार चीज़ों की बात कर रहा हूँ। अल्लामा इकबाल तो फरमाते हैं कि दुआओं से करती है बेगाना। ये सिर्फ इस दुनिया की बात नहीं, अगली दुनिया में इंसान ईमान पे कुर्बान करे। अजब चीज है लज्जत आशिना। अब ईमान की जब हलावत इंसान को नसीब होती है, रात असल में कुछ दोस्त आए हुए थे तो इससे ये बात हो रही थी कि ये रमजान अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। बल्कि एक जगह तो ये भी मिलता है, अल्लाह फरमाता है कि अगर मैंने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी उम्मत को बख्शना ना होता तो मैं रमजान की है। रमजान दिया ही इसलिए है कि तेरी उम्मत को बख्शना चाहता, इसकी मग़फ़िरत करना चाहता, इसको रहमतों से नवाजना चाहता। अब मुझे ये नहीं समझ आती कि ये जिन नेमतों का मैंने जिक्र किया है, इनके लिए तो मैं सारा दिन गर्मी में मजदूरी करता हूं दौलत कमाने के लिए। औलाद के लिए मुझे जितना जी चाहे भागना पड़े मैं भागता हूँ, इलाज करवाता हूँ, पैसा खर्च करता हूँ। बड़ी तलब होती है किसी तरह मुझे औलाद मिल जाए। तो मैं रात उन लोगों से ये सवाल कर रहा था, मैंने कहा चलो जुम्मे में अपने दोस्तों के सामने भी रखूंगा। इस रमजान ये जो अल्लाह का मेहमान आ रहा है, जिसकी कदर व मंजिलत का, रहमत का मैं अंदाजा नहीं कर सकता, इसकी मुझे खुशी कितनी है इसके आने। हर कोई इंसान अपने दिल से पूछे तो सही कि जब मेरे किसी दोस्त ने आना होता है तो मैं कितनी तैयारी करता हूं, कितना घर में हर वक्त बात ही वो होती है कि फलां दिन हमारा फलां मेहमान आना, फलां दिन हमारे पास फलां वजीर साहब आएंगे, फलां MPA साहब आएंगे, फलां हमारा दरीना दोस्त रिश्तेदार आएगा। इस रमजान के आने का मुझे कितना चाह है, कितनी खुशी है। अब हासिल तो इंसान ने उतना ही करना है ना जितनी खुशी है उसको। मेरे नबी को पता था ना इस अल्लाह के मेहमान की अजमत का, अल्लाह के मेहमान की शान का मेरे नबी को पता था, तो 2 महीने इस्तकबाल में गुजारते थे, रजब और शाबान।
استقبال میں گزارتے تھے. میں نے کتنے دن ہوئے اس کے استقبال کی تیاری کیے ہوئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے صحابہ کرام فرماتے ہیں، عائشہ صدیقہ بھی فرماتی ہیں کہ رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ روزے شعبان میں رکھتے تھے. استقبال کے لیے پروٹوکول ہے رمضان المبارک کا. قیام اللیل، رات کا جاگنا بڑھ جاتا تھا. اور اگر میرے دل میں یہ ہے کہ گرمی بہت ہے یار روزے بھی آ گئے نہیں، میرے اللہ نے ان کو مخاطب ہی نہیں کیا. جنہ لوگوں نے آخنا نا کہ گرمی بڑی ہے روزے بھی آ گئے نہیں یار پتہ نہیں کیویں، میرے اللہ نے ان کو مخاطب ہی نہیں کیا. میرے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اللہ نے مخاطب ہی ایمان والوں کو کیا ہے جو دولت، اولاد اور اپنی جان سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر سکے. پھر میں آج مجھے یہ بھی خیال آ رہا تھا کہ کہیں کوئی امتی یہ نہ سمجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں 9 سال رمضان المبارک آئے. 2 ہجری کو روزے فرض ہوئے اور 11 کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے. 9 دفعہ نبی پاک کی زندگی میں رمضان المبارک آئے اور میں حیران ہو رہا تھا کہ یہ 9 سال شدید گرمی میں گزرے. جولائی، اگست اور ستمبر کے مہینوں میں میرے نبی نے روزے رکھے اور پھر عرب کی گرمی تو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. صحرا کی گرمی کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور پھر غزوہ بدر بھی رمضان میں ہوا اور فتح مکہ بھی رمضان میں ہوا. سفر بھی، روزے بھی اور قیام اللیل بھی. اب اگر مجھے اس بات کا احساس ہی نہیں کہ مجھے فائدہ کتنا بڑا ہو رہا ہے تو میں خواہ کسم کروں گا رمضان المبارک. اگر ماں اپنے بچوں سے یہ کہہ رہی ہو پتر کتنے کمزور نہ ہو جائے روزہ نہیں رکھنا، میرے اللہ نے ایسے بدبختوں کو مخاطب ہی نہیں. اللہ نے ان سے نہیں کہا کہ تمہارے اوپر روزے فرض. ایمان والے کی ابتدا میں جو میں نے بات کہی کہ جو اپنی جان، مال، اولاد سب کچھ اللہ رسول کے سامنے قربان کر سکے، جس کو پتہ ہو ایمان کا درجہ کیا ہے. کتب علیکم الصیام، یہ نفل نہیں ہے، مستحب نہیں. رکھ لو گے تو ثواب ہے، نہ رکھو گے تو کوئی گناہ نہیں. فرض ہے تمہارے اوپر. یہ جو آپ اکثر کہتے ہیں نا کہ اللہ توفیق دے، یہ توفیق بھی اس چاہت کا نام ہے. جو دل کے اندر چاہت ہوتی ہے نا، طلب ہوتی ہے، اس کا نام توفیق ہے. جتنی جتنی انسان کی طلب میں محبت ہوتی ہے اتنی ہی اللہ اس کو توفیق عطا کرتا ہے. اب میں اپنے آپ سے یہ سوال تو کروں کہ مجھے خوشی کتنی ہے رمضان المبارک کے آنے کی. اللہ کا مہمان میرے ہاں آ رہا ہے، کیا تیاری ہے میری. یہ رجب اور شعبان کیوں نبی پاک تیاری میں گزارتے تھے؟ تاکہ رمضان کے ہر لمحے سے فائدہ اٹھایا جائے. اگر آپ اس کی تیاری رمضان میں شروع کریں گے تو آپ کو تو تیار ہوتے ہوتے مہینہ گزر جائے گا.
یہ روزے تمہارے اوپر فرض قرار دیے گئے، تم سے پہلے جو ایمان والے تھے نا لوگ، ان پر بھی فرض تھے۔ ایمان والوں کو اللہ نے بھائی ہر دور میں روزے سے آزمایا۔ اب میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر مجھے پہلے 1000 روپیہ ملتا تھا، اب 2000 ملے گا تو یہ میرا فائدہ، آگے ایک پتر سے 2 ہو گئے تھے میرا فائدہ۔ اب وہی فائدہ میرا اللہ مجھے بیان کرے، پھر اب اگر تو ایک نفل پڑے گا تو فرض کے برابر ثواب دوں گا، میرا اس فائدے کی طرف دھیان ہی نہ جائے۔ ایک فرض ادا کرو گے تو 70 فرضوں کے برابر۔ جہنم کے دروازے بند کر دیں گے، شیاطین کو جکڑ دیں گے تاکہ تمہارے اندر کو برا وسوسہ بھی نہ ڈالے۔ پھر ایک رات ایسی عطا کریں گے اس مہینے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اگر تم کسی کا روزہ افطار کرواؤ گے تو ایک روزے کا اضافی ثواب مل جائے گا اور اس افطار کرنے والے کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی۔ اور جس نے مکمل صبر کیا، صبر کا مہینہ ہے، جس نے مکمل صبر کیا، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا صبر کا اجر کیا ہے، سرکار نے فرمایا کہ کم از کم تھوڑے سے تھوڑا، جو کم از کم اجر ہے وہ جنت ہے۔ ذرا تصور کریں، زیادہ سے زیادہ کا تو میرا اللہ جانتا ہے، کم از کم جو ہے وہ جنت ہے۔ اس لیے جبریل امین نے پھر یہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے جس کو رمضان ملے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ یقین جانیے ہمارے بچپنے میں تو بہت تیاری ہوتی، گھروں میں بات ہی رمضان المبارک کی ہوا کرتی، چاند بڑے شوق سے دیکھا جاتا، پہلے ہی ہوتا تھا فلاں بندہ جو غریب ہے اس کو افطاری کروانی ہے، فلاں کے گھر کھانا بھیجنا ہے، یہ سارا استقبال ہوا کرتا تھا۔ لیکن اب اگر ہمارے ذہنوں میں یہ معاملہ ہے کہ یار گرمی بھی بڑی ہے، روزے بھی آگے نے، بڑی مشکل ہے، کیویں وقت گزرے گا، تو ایسے لوگوں کو میرے اللہ نے مخاطب ہی نہیں کیا، ان سے کہا دفع ہو جاؤ، تمہارے ساتھ تو تعلق ہی نہیں۔ کہ تیرا خالق کہے کہ اس کام میں تیرا فائدہ ہے اور تیرے دل میں اس فائدے کے خلاف باتیں پیدا ہوں، اور کوئی دنیا دار کتا تجھے کہے کہ میں تجھے 10,000 روپیہ دوں گا تجھے فائدہ ہوگا، اور میرا اللہ کہے کہ میں تیرے فرض کو بھی 70 گنا بڑھا دوں گا اور مجھے یقین ہی نہ آئے۔ اللہ کہے میں تجھے بخش دوں گا، مجھے یقین ہی نہ آئے۔ پھر کہنا کہ اس امت پہ، اس قوم پہ رحمت نہیں ہو رہی۔ پچھلے جمعے میں نے آپ سے ایک بات عرض کی تھی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ اصول بیان کر دیا، فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، نبی کی اتباع کرو اللہ تم سے محبت کرے، اللہ کے رسول کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ نبی
2 مہینے استقبال کرے کہ اللہ کا مہمان آ رہا ہے، اور میں نے نبی کی کیا اتباع کی ہے کہ میں پریشان ہوں کہ روزے آ گئے؟ یہ اتباع ہے میں نے پیغمبر کی۔ اللہ کے نبی سے میرا یہ تعلق ہے۔ پھر آج کل کچھ نام نہاد پیر ایسے پیدا ہو گئے، وہ چھوڑو جی روزیاں دے وچ کیڑا ہے جی، ایسی بکواس کرتے ہیں۔ ان کو قرآن کریم کی یہ آیت ذہن میں ہی نہیں آتی کہ جس نے نبی کی اتباع چھوڑی وہ تو ویسے ہی دین سے خارج ہو جاتا ہے، پھر اس کو ولی سمجھنا، اس کی جا کے بیعت ہونا۔ یہ بھی آج کل بڑا چل نکلا ہے۔ پیر خانے ایسے نکل آئے ہیں کہ رمضان کی بے حرمتی کرتے ہیں، اور تمہارا نبی 2 مہینے استقبال میں گزار دیں کہ اللہ کا مہمان آ رہا ہے۔ اس بندے کا ٹھکانہ کہاں ہے جو نبی کی اتباع سے باپ بھاگتا ہے؟ اللہ کی محبت کبھی بھی پیغمبر کی اتباع کے بغیر نہیں ملتی۔ یہ قرآن نے اصول بیان کیا۔ عائشہ شریکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے نبی پاک باقاعدہ پٹکا باندھتے کمر پہ جیسے تیاری کی جاتی ہے۔ بڑی بات، اگر تم سارا دن بھوکے رہو گے تو اللہ کو کیا فائدہ ہے اس میں؟ تمہاری پیاس سے اللہ کو کیا فائدہ؟ تم اپنی زبان پہ اگر کنٹرول رکھو گے تو اس سے اللہ کو کیا فائدہ؟ اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لو گے تو اس سے اللہ کو کیا فائدہ؟ او بھائی یہ سارے کام اگر کرو گے تو اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ اس لیے خدا کے لیے پہلے تو ذہن اور دل کو کلیئر کرنا ہے، اور اپنے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ مجھے اللہ کے مہمان کے آنے کی خوشی کتنی ہے۔ اس لیے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی شخص کو احساس ہو جائے کہ رمضان کیا ہے تو وہ اللہ سے دعا کرتا رہے کہ یا اللہ سارا سال رمضان ہی رکھنا اور کوئی مہینہ آئے ہی نہ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مصیبت آ گئی، اس لیے میرے اللہ نے مخاطب ہی ایمان والوں کو کیا، جس کے دل میں ایمان کی حلاوت ہے اللہ نے اس کو کہا ہے کہ تیرے اوپر روزے فرض۔ کورس یہ کس بات کا ہے؟ اصل بات جو ہے وہ صرف اتنی ہے کہ مجھے یقین نہیں ہے کہ اس میں میرا فائدہ ہے۔ جب بندے کو پتا ہو نا کہ اس کام میں میرا فائدہ ہے پھر وہ سارا دن میں تھپے کھلورے گا کہ فلانے وزیر نے انہیں مادہ استقبال کرنا ہے۔ جب ہماری عقل کے مطابق ہمیں کو فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے تو پھر ہم ایسی بکواس نہیں کرتے۔ اصل میں ہمیں یقین ہی نہیں آتا کہ اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ اجازت دی پھر کتنی آسانی پیدا ہے۔ تم میں سے اگر کوئی بیمار ہے تو بعد کے دنوں میں گنتی پوری کر لے، کوئی سفر میں ہے، مقصد کیا ہے اس کا؟ سب سے پہلا مقصد ہمیں وہ جو میں اتباع کی بات کر رہا تھا، ہماری تاریخ کا بہت بڑا نام ہے مولانا شبلی رحمہ اللہ، منصور حلاج کے بھی یہ استاد تھے۔ علم کی دنیا میں بھی بڑا مقام تھا اور روحانیت کی دنیا میں بھی ان کا بڑا مقام تھا۔
پتہ نہیں تھا لوگوں کو. یہ لوگ چونکہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے ہیں. ایک دن آپ جا رہے تھے، ایک مجذوب بیٹھا ہوا تھا جو کسی سے بات چیت نہیں کرتا، یعنی ان کا پتہ لوگوں کو کیسے چلا. تو اس مجذوب کے پاس بڑی دنیا آیا کرتی تھی، بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو علامہ شبلی جب وہاں سے گزرنے لگے تو وہ مجذوب احترام کھڑا ہو گیا. لوگ تو ہکا بکا رہ گئے کہ ہم تو یہاں کتنے کتنے مہینے بیٹھے رہتے ہیں، یہ نظر بھی نہیں کرتا. اور علامہ شبلی کو تو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ایسے مولوی سا ہے، اس کو کیا پتا. مجذوب احترام جب کھڑا ہو گیا، اب وہ کھڑا نہیں رہا، آگے بڑھا، علامہ شبلی سے معانقہ کیا، جفی ڈالی، اور پھر اس نے سر پکڑ کے ماتھے پہ بوسا دیا. لوگ تو تڑپ گئے کہ بابا تو عجیب آدمی ہے، ہم تیرے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں، ہماری تو بات نہیں سنتا، اور اس مولوی کا تو نے بڑا احترام کیا. کہتے ہیں وہ مجذوب اس دن پہلی دفعہ بولا، اس نے کہا میں نے وہی کیا ہے جو رات میرے پیغمبر نے کیا. کل رات یہ شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا تھا، تو نبی پاک نے اس کا ایسے ہی سر پکڑ کے ماتھے پہ بوسا دیا. بیدم ایک شعر کہا کرتا تھا، وہی میں دے جو پہلے شبلی و منصور کو دی تھی، تو بیدم بھی فدائے مرشد میخانہ ہو جائے. اس مقام اور مرتبے کا بندہ. اور یہ پھر لوگوں نے پوچھا کہ سرکار آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نبی پاک نے اتنی محبت آپ کے ساتھ کی، کوئی ہمیں بھی بات بتائیں. یہ سخی لوگ ہوتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جو چیز مجھے ملی ہے اور لوگوں کو بھی ملے، کنجوس نہیں ہوتے. وہ یہ نسخہ پھر آپ نے بتایا کہ میں ہر فرض نماز کے بعد سورہ توبہ کی آیت لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر ایک رسول بھیجا ہے جو تمہاری تکلیف نہیں دیکھ سکتا. اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک ایسا رسول دیا ہے کہ تمہاری تکلیف اس پہ بڑی کرامت اور تمہارے فائدے کے لیے حریص رہتا ہے، اور مومنین کے لیے رؤوف و رحیم. حالانکہ یہ دونوں لفظ اللہ نے اپنے لیے استعمال کیے. تو فرمایا میں ہر فرض نماز کے بعد اس آیت کی تلاوت کرتا ہوں اور ساتھ ہی اپنے پیغمبر پہ درود و سلام بھیجتا ہوں. تو میرے نبی پاک نے اس پکار کی وجہ سے میری بات سنی. اتباع کی جو میں بات کر رہا تھا کہ میرا نبی 2 مہینے استقبال کرے کہ اللہ کا مہمان آ گیا، اور ہم اس میں بکواس بازی شروع کر دیں. آپ جب حضور داتا صاحب نے کشف الموجود نے آپ کا بڑا تذکرہ لیا، حضور داتا صاحب سے پہلے کہ جب آپ آخری وقت تھا تو کمزوری بہت تھی، تو فرمایا مجھے وضو کراؤ. جب آپ کے شاگردوں نے وضو کروایا تو خود تو آپ ہاتھ نہیں ہلا سکتے تھے، تو ایک شاگرد کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا میرے ایسے داڑھی میں پھیرا. اس نے کہا حضور کیا ہوا؟ فرمایا تجھے نہیں پتا کہ میرے نبی جب بھی وضو کرتے تھے داڑھی میں خلال کرتے تھے؟ تو نے مجھے وضو تو کروایا لیکن خلال نہیں کیا. میں نے حضور خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ کا بھی یہ پڑھا ہے. ایک شخص وضو کر رہا تھا تو آپ ناراض ہو گئے
اس نے 3 دفعہ سے زیادہ دھونے کی کوشش کی. آپ نے فرمایا جب میرے نبی نے ہر اعضاء کو 3 دفعہ دھویا تو زیادہ کیوں دھو رہا ہے؟ جتنی اتباع کرو گے اتنی اللہ تم سے محبت کرے گا. اور جو انگلیوں میں خلال نہیں کرتا تھا حضور خواجہ غریب نواز اس سے بھی ناراض ہو جاتے تھے. اس لیے قرآن نے کہا ہے کہ جو پیغمبر کی اتباع سے نکل گیا وہ تو اللہ کی نظر سے ویسے ہی کر گیا، برباد ہو گیا. وہ اس کو پیر نہیں ماننا. ایک بندہ اللہ کے نبی کی گستاخی کرتا ہے، آپ اسے فیض لینے چلے جائیں. ایک شخص نے کہا جو میں بات آپ کو بتانے لگا تھا، وہ شبلی شاگردوں نے کہا حضور ہمارے شہر میں اللہ کے ولی آئے، کہتے ہیں بڑے صاحب کرامت ہیں. تو آپ نے فرمایا بھائی اللہ کے ولی کی زیارت کے لیے جانا چاہیے. آپ نے اپنے شاگردوں کو لیا ساتھ. تو وہ جو بزرگ تھے نا اپنے گھر سے نکل کے مسجد کی طرف جا رہے تھے. تو شاگردوں نے کہا کہ یہ ہیں وہ بزرگ. علامہ شبلی نے فرمایا کہ چلو واپس چلیں. حضور آپ اتنی کوشش کر کے آئے ملے بھی نہیں. آپ نے فرمایا تم نے نہیں دیکھا اس شخص نے قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ بہت گراں گزرتا تھا جب کوئی بندہ قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکتا تھا. جو میرے نبی کا دل دکھا رہا ہے میں اس کو ولی اللہ کیسے مانوں؟ تو اللہ کے ولیوں نے بھی اتباع پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چونکہ قرآن کریم میں بیان ہوا تھا. اللہ نے یہ بات کی تھی کہ اگر اللہ سے محبت چاہتے ہو تو پھر اتباع پیغمبر کرنا ہے. اب اپنے دل سے بھی پوچھیں، اپنے دماغ سے بھی پوچھیں کہ گھر میں بیٹھ کر اس رمضان کی تیاری کے لیے کتنی گفتگو ہوتی ہے، کتنی تیاری کر رہے ہیں، کتنے روزے میں نے شعبان میں رکھے ہیں، کتنی میں نے تہجد شروع کی ہے. میرا نبی 2 مہینے استقبال کرے اور میں چند دن بھی اس اللہ کے مہمان کے استقبال کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہوں. اس لیے میرے اللہ نے جن لوگوں کو قدر نہیں تھی نا اس نعمت کی ان کو مخاطب ہی نہیں. میں نے بات اس لیے شروع کی تھی کہ انسان کے لیے وطن بڑی شے ہے لیکن دولت کے لیے وہ وطن چھوڑ دیتا. وہ دولت اپنی اولاد پہ قربان کر دیتا ہے، اپنی جان پہ قربان کر دیتا ہے. اور جہاں پہ وطن بھی، دولت بھی، اولاد بھی اور جان بھی قربان کی جائے وہاں سے ایمان شروع ہوتا ہے. اس لیے میرے اللہ نے مخاطب ہی ایمان والوں کو کیا ہے کہ اے ایمان والوں تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے. اب اللہ فرما رہا ہے کہ بڑا فائدہ ہے. اس فائدے سے آپ بھی کچھ حاصل کریں، امت کے لیے بھی دعا کریں. نبی کا راستہ چھوڑ کر کبھی بھی کسی نے نہ عزت پائی ہے نہ کامیابی پائی. تو اب بھی چند دن جو رہ گئے ہیں اس میں استقبال کریں، کیونکہ نبی پاک باقاعدہ استقبال کیا کرتے تھے. استقبال کی تیاری کریں. جتنی طلب آپ کے دل میں ہوگی اتنا ہی ایمان بھی بڑھے گا اور درجات بھی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. آمین. صلی اللہ علیہ وسلم.